इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। रब क्या क्या देता है ये तो हम और आप समझते हैं। रब तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि जो चाहे जितना चाहे अता कर दे, और रब जो जो अता करता है मुस्तफा जाने रहमत वो बांटते हैं। इन्नमा अना कासिम कलमे इन्नमा हस्र के लिए आता है, यानी कोई एक चीज भी सरकार की अता से खारिज नहीं है। जो भी अल्लाह अता करता है सरकार के सदके में अता करता है। जिसको दुनिया में जो कुछ मिला है या जो कुछ मिलेगा वो सरकार के सदके में मिलेगा। इसीलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उससे मिला, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उससे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, वो जहन्नम में गया तो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया तो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजिर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। अपनी किताबों में ये लिखा नबी माज़अल्लाह मरकत मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अपनी किताबों में ये लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ था। इसलिए आला अज़ीम बरकत ने अपना कलम चलाया और ऐसे बदअकीदों की बदअकीदगी को बेनकाब किया। सहाबा का अकीदा ये है कि जो कुछ अल्लाह अता करता है सरकार बांटते हैं। तो सहाबा सरकार की बारगाह में कभी इल्म मांगते हैं, कभी कुव्वत हाफिजा मांगते हैं, कभी अगर हड्डी टूट जाए तो सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। कोई मुसीबत पेश आती है तो सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहत सारी पड़ जाए बारिश ना हो तो सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा का अकीदा बयान कर रहा है, सहाबा का तर्ज़े अमल बयान कर रहा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तारे कुल बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात का खालिक व मालिक है और उसी खालिक व मालिक ने अपने महबूब को मिल्कियत अता फरमाई है। अपने महबूब को मिल्कियत अता फरमाई है। बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन अंसाहु, या रसूल अल्लाह मैं आपकी हदीसें बहुत सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ, हदीस ज़हन में महफूज नहीं रहती है, सरकार मुझे कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका ने नहीं फरमाया ऐ अबू हुरैरा जाओ अपना इलाज कराओ, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, जाओ किसी अच्छे मुआलिज के पास जाओ, जाओ किसी तबीब के पास जाओ, या जाओ माजून खाओ, जाओ दवाएं इस्तेमाल करो। बल्कि मेरे आका का दरियाए करम जोश में आता है, इरशाद फरमाते उनसुक हिदा या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर फैलाई। अब मेरे आका ने अपने हाथ को यूं मिलाया, उसमें उड़ेल दिया। बज़ाहिर को नजर नहीं आता मगर सहाबा जानते हैं कि सरकार की अताओं के लिए नजर आना जरूरी नहीं है। मेरे आका फरमाते जुल्महु इला सरीका, ऐ अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा लो। जब हज़रत अबू हुरैरा ने उस चादर को अपने सीने से लगाया, फरमाते हैं कि मेरा हाफिजा इतना कवी हो गया, इतना कवी हो गया, उसके बाद से मैं सरकार की कोई हदीस ना भूला, ना अल्फाज भूला हूँ, ना अंदाज़े बयान को भूला हूँ, ना मैं सरकार की हदीस बयान करने की कैफियत को भूला हूँ। इसीलिए तो आशिक कहता है मालिक कौनैन है वो पास उछलते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास उछलते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे आका कुव्वत हाफिजा अता कर रहे हैं। सरकार की अता के लिए नजर आना जरूरी नहीं है, सहाबा ये समझते थे। सहाबा को जब कोई मुसीबत पेश आती
کہیں اور نہیں جاتے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ جنگ احد کا موقع ہے، یہ حدیث بھی مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا بیٹا باہر آ گیا، آنکھ کا بیٹا نکل گیا، ہاتھ میں لے کر آئے آنکھ کا بیٹا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، سرکار کرم فرما دے۔ میرے آقا نے اپنا لباس دہن لگایا اور اس آنکھ کے ڈھیلے کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس آنکھ میں اتنی روشنی عطا فرما دی کہ دوسری آنکھ سے زیادہ اس کو روشن کر دیا۔ یہ میرے سرکار ہے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اگر آنکھ زخمی ہو جائے، آنکھ میں انفیکشن ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ان کی آنکھ میں آشوب چشم ہوا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے اپنا لباس دہن لگایا تو وہ آنکھ کا انفیکشن دور ہو جاتا ہے، آنکھ کا آشوب چشم دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ سرکار کو مختار کل سمجھتے تھے، صحابہ سرکار کو شافع روزے جزا سمجھتے تھے، صحابہ سرکار کو دافع البلا سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قحط ساری ہے، بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میرے آقا دعا فرما دے اللہ بارش نازل فرما دے۔ میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، میرے آقا نے دعا کی، بہت اسی وقت بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کی حدیث میں ہے حضور نے انگلی اٹھائی اور کس طرف حضور کی انگلی چلتی تھی، بادل اسی طرف چلتا نظر آیا۔ اب کتنی بارش ہوتی ہے، ایک ہفتہ تک لگاتار بارش ہوتی ہے، دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، حضور جمعہ کے دن دوسرا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور بہت بارش ہو گئی، ہلاکت المواشی، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور پودے خراب ہو رہے ہیں، حضور دعا کر دیں کہ بارش کم ہو جائے۔ اب میرے آقا نے دعا کیا، اللہم حوالینہ ولا علینا، اے پروردگار ہمارے ارد گرد پر بارش ہو مگر ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے ارد گرد پر بارش ہو، مدینہ طیبہ میں بارش نہ ہو۔ میرے آقا بادل کو جس طرف اشارہ کرتے تھے، بادل کی طرف مڑ جاتا تھا اور ہماری طرف بارش ہو رہی ہے مگر مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے میرے سرکار کا اختیار، اس اللہ نے دنیا کا اختیار عطا کیا ہے۔ میرے سرکار اشارہ کرتے ہیں کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ میرے سرکار اگر لوگ طلب کریں کہ معجزہ دکھائیے تو سرکار چاند کے جو ٹکڑے بتا دیتے ہیں، لوگ معجزہ طلب کریں تو سرکار کمکریوں سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اگر لوگ معجزہ طلب کریں تو سرکار درختوں کو اشارہ کرتے ہیں، درخت جڑے اٹھا کر مصطفیٰ علیہ رحمت کی قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا اختیار۔ آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ رحمت بے اختیار ہے، وہ بے بس ہے، بس اللہ نے ان کو اتنی بڑائی عطا کی ہے کہ انہیں پیغمبر بنایا ہے، وہ صرف اللہ کے احکام کو امت تک پہنچانے والے ہیں، ان کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی طرح سے ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے ذخائر کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ پاور عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا کیا ہے جو کسی رسول کو نہ عطا ہوا نہ قیامت تک کسی اور کو عطا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، اعلیٰ و اولیاء ہمارا نبی،
آل مسیحا ہمارا سبحان اللہ عزیزان محترم، یہ تو میں تربیتی اختیارات بتا رہا ہوں۔ دنیاوی اختیار، دنیا کے سلسلے میں اللہ نے اپنے محبوب کو کیا اختیار عطا کیا ہے۔ ایک اور حدیث، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے 6 سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر تمام صحابہ نے پڑاؤ کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، میرے آقا کرم فرما دے۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ جاؤ گناہ کرو، اے میرے صحابہ جاؤ سفر کرو اور دور دراز سے پانی لے کر آؤ، بلکہ میرے آقا اپنی انگشت مبارک کی طرف اپنی انگشت مبارک کو کھول دیتے ہیں اور سرکار کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس منظر کے بعد حضرت نے اس حدیث کو پڑھا تو پکار اٹھے، انگلیاں ہے بھینس پر کاسے ٹوٹے جھوم کے، انگلیاں ہے بھینس پر ٹوٹے ہے کاسے جھوم کے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت اللہم سلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یزدی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عارف صاحب اسماعیل، نعرہ تکبیر۔ یہ سرکار کے تقدیری اختیارات میں سرکار اس کو جو چاہیے عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیوں بنایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میری مٹھی میں دے دی ہے۔ سرکار جسے جو چاہیے عطا کر دے۔ دنیا میں چاہے جو اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت دور فرما دے، کوئی اگر رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اسے رزق عطا فرما دے، کوئی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے اس کی بیماری سے شفا یابی عطا فرما دے، اور اگر کوئی مردہ ہے میرے آقا چاہیں تو مردے کو اشارہ کرے تو مردہ اپنی قبر اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک کی صدائیں لگائے۔ ایک حدیث پاک اور یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی ایک ایسی چٹان آ گئی جس کو توڑنے سے تمام صحابہ قاصر ہو گئے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ میرے آقا نے باوڑا اٹھایا اور اس چٹان کو مارا، جب چٹان کو پر باوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کی طرح سے بھگا گئی۔ جس چٹان کو سارے صحابہ مل کر توڑ نہیں پاتے، میرے آقا اپنی دستے مبارک سے ایک باوڑا مارتے ہیں تو وہ چٹان ریت کی طرح سے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ یہ ہے میرے سرکار کی طاقت کا حال۔ اور اسی دوران حضرت جابر نے دیکھا کہ سرکار نے جب باوڑا اٹھایا تو سرکار کی قمیص مبارک تو ٹوٹ گئی، اور حضرت جابر نے دیکھا حضور نے اپنے بدن مبارک پر پتھر باندھا ہے، حضور نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جابر اپنے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے گھر میں کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ ان کی بیوی نے کہا صرف ایک بکری ہے، کہا ذبح کرو، میں ذبح کرتا ہوں، تم آٹا گوندھو، کھانا تیار کرو۔ جب حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس سے آنے لگے تو کہا سنو سرکار کو اکیلے میں کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار تمام صحابہ کے ساتھ آ جائے اور میری رسوائی ہو جائے۔ تو حضرت جابر نے کہا نہیں میں حضور کے کان میں کہوں گا۔ حضرت جابر اب حضور کے پاس آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میرے گھر تشریف لے چلے، آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، ایک دو لوگوں کی اور گنجائش ہے، ایک دو لوگوں کی اور گنجائش ہے۔ ہم میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الخندق، اے خندق کے تمام صحابہ چلو چلو جابر کے یہاں دعوت، اے خندق کے تمام صحابہ چلو چلو آج جابر کے یہاں دعوت ہے۔ تمام صحابہ اب حضرت جابر کے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس میں اور کہا کہ سرکار کو تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ تم نے ضرور بلند آواز سے کہا ہوگا، کہا نہیں نہیں، میں نے تو سرکار کے کان میں چپکے سے کہا، سرکار نے ان سب کو بلایا ہے، کہا جب سرکار نے بلایا ہے تو سرکار ہی ان کا انتظام کریں گے، تم نے ان کو دعوت دی ہے تو ان کا انتظام کرو، اور ان کو سرکار نے بلایا ہے سرکار ان کا انتظام کرو۔ صحابہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ کیفیت حضرت جابر کی کیفیت میرے آقا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ میرے آقا جو فرماتے ہیں واللہ لا یخشی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جابر کی کیفیت کیسے نہ جانتے تھے، اس لیے حضرت جابر کو بلایا ہے کہا اور فرمایا اے جابر جب تک میں نہ پہنچوں تب تک ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارا جائے، جب تک میں نہ پہنچوں آٹے کو گوندھ کر روٹی نہ بنائی جائے۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں، اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں، کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جابر اس میں سے نکال کر کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ جابر کہتے تمام صحابہ نے شکم سیر ہو کر کھا لیا اور 3 دن تک تمام لوگ کھاتے رہے، کھانا ختم نہ ہوا۔ کھول کر دیکھا اتنا بچا ہے تو دیکھا کہ ہانی پوری دوا کے لئے بھری ہوئی ہے اور آنا بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے جابر کھول کر نہ دیکھنا، اور جابر نے کھول کر دیکھ لیا تو رات آتے آتے سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کھول کر دیکھ لیا تو سارا کھانا ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر اگر تم کھول کر نہ دیکھتے لاکر تم گزرتا ہے، اے جابر تم قیامت تک کھاتے رہتے کھانا ختم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے وہ پاس ہو سکتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ تو میرے آقا کے تقویمی اختیارات ہیں۔ اب آئیے ذرا تشریعی اختیارات کو ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں کسی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے، دنیا میں کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام کر دے، کسی مستحب کو فرض قرار دے دے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پاورفل بنایا ہے، ایسا مختار کل بنایا ہے، سرکار جسے چاہے جس کے لیے حلال کر دے اور جس کو چاہے جس کے لیے حرام کر دے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا لہذا تم حج ادا کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کیا ابھی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ حج کو اللہ نے فرض کیا ہے مگر یہ حج کی فرضیت ہر سال رہے گی، جس طرح رمضان میں ہر سال روزہ رکھنا رہتا ہے اسی طرح ہر سال حج بھی کرنا پڑے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، وما استطعتم، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، مگر میرے آقا نے فرمایا، یعنی ایک طرف میرے آقا فرماتے ہیں حج کو اللہ نے فرض کیا ہے مگر حج کی فرضیت ہر سال رہے گی یا زندگی میں ایک بار رہے گی، اس کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں نعمت بانٹتا جسم جو روزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا حرم بان گیا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی اختیار عطا کیا ہے کہ ایک چیز کو اپنے ایک امتی کے لیے جائز قرار دے دیں اور دوسرے کے لیے ناجائز قرار دے دیں۔
دنیا میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی عالم کو یہ اختیار نہیں کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، اس شرط پر ایمان لاؤں گا، وہ قیامت تک کلمہ پڑھے مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 وقت کی نماز کا اقرار نہ کرے۔ مگر ایک شخص آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا، صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان بن جاؤ، تم 2 وقت کی نماز پڑھنا۔ اور وہ صحابی مسلمان ہوئے، صحابی بن گئے اور پھر تمام وقت کی نماز پڑھنے لگے۔ مگر یہ اختیار کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ اختیار اگر کسی کو حاصل ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو حاصل ہے۔ میرے آقا کو یہ اختیار ہے، ایک چیز کو اپنے ایک امتی کے لیے جائز قرار دیتے اور دوسرے کے لیے ناجائز قرار دیتے۔ سرکار عید الاضحیٰ کا دن ہے، سرکار عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہ ہوئی، یہ گوشت کھانے کی بغیر ہو گئی۔ لہذا جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت کھانے کی بغیر ہوئی۔ مگر ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو بردہ ابن زیاد، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے، میں نے تو سوچا کہ آج گوشت کھانے اور کھلانے کا ہے، اس لیے پہلے میں نے قربانی کر دی ہے، اب میرے پاس کوئی اور جانور بھی نہیں ہے، صرف 6 مہینے کی بکری ہے۔ میرے کو معلوم ہے کیا؟ میرے آقا نے اس کو بلا فون کر کے بلا، یہ تو سسٹم خراب ہے۔ جاؤ تم اس کی قربانی کرو، تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور قیامت تک کوئی 6 مہینے کی بکری اگر قربانی کرنا چاہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کے لیے 6 مہینے کی بکری کی قربانی کو جائز قرار دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے 6 مہینے کی بکری کی قربانی کو ناجائز قرار دیا۔ یہ اختیار اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو اپنے محبوب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نگار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طلحہ کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے اور دین کے معاملے میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور جسے چاہیں جس کے لیے جائز قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں جس کے لیے ناجائز قرار دے دیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے جو مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، حضور میں ہلاک ہو گیا، مجھ پر کرم فرما دے۔ عرض کیا حضور رمضان کے مہینے میں مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب سرکار کرم فرما دے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزے کا کفارہ ادا کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ کہا حضور میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں تو آزاد کہاں سے کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو ایک روزے کے بدلے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا حضور میں تو یہ 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اب حضور نے تیسرا آپشن دیا کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو، 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا حضور میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں، سرکار کرم فرمائے۔ اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے،
ایک صحابی حضور کا ایک ٹکڑا برتن لے کر آئے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جاؤ تم اس ٹوکرے کی کھجور کو مدینے طیبہ کے رہنے والے غریبوں فقیروں مسکینوں میں بانٹ دو, تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ بے شک اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے طیبہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں. تو حضور نے فرمایا دریائے کرم جوش میں آ گیا, فرمایا جاؤ تم کھا لو, اپنے اہل و عیال کو کھلا دو, اپنے بال بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مجرم ہے, انہوں نے گناہ کیا ہے, رمضان کا روزہ توڑا ہے, کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے, کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. حضور کا ٹکڑا آیا ہے, حضور نے فرمایا کہ اسے مدینے طیبہ کے غریبوں فقیروں مسکینوں میں بانٹ دو. عرض کرتے ہیں حضور مدینے طیبہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے جاؤ تم خود کھا لو, اپنے بال بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو. سبحان اللہ بے شک. مجرم پر کرم کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا ہیں. مجرم پر لطف کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور سائل و دامن سخی کا تھام لو, سائل و دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. مفلسوں ان کی گلی میں آ پڑو, مفلسوں ان کی گلی میں آ پڑو, باغے گل اکرام ہو ہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دین میں بھی اختیار عطا کیا ہے, دنیا میں بھی اختیار عطا کیا ہے. میرے آقا سے صحابہ جو مانگے اسے عطا کرتے ہیں. دین کے جس مسئلے کو چاہے سرکار اسے جائز قرار دیتے, اور جس کو چاہے اسے ناجائز قرار دیتے. بڑھاؤ تھوڑا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی مشکل کشا حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا, یمن کا جسٹس بنایا. جاؤ یمن کے مقدمات کو دیکھو, وہاں کے فیصلے کرو. حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ مہارت نہیں ہے, طرح طرح کے فیصلے آئیں گے, حضور میں فیصلہ کیسے کروں گا. اب میرے آقا نے اپنا ہاتھ دیا اور اپنا ہاتھ حضرت علی کے سینے پر مار دیا. حضور کا دست مبارک حضرت علی کے سینے سے لگنا تھا کہ حضرت علی کو وہ مہارت حاصل ہوئی, علم کا وہ ذریعہ عطا کیا گیا, اور فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت عطا کی میرے آقا نے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ فما شکت فی قضاء بین اثنین, پھر میں کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہ ہوا. میرے آقا نے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دی حضرت مولا علی کو, اور حضرت مولا علی کو ایسا علم عطا فرمایا, ایسا علم عطا فرمایا کہ حضرت مولا علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہے. سارے صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو سب کو یہ چیلنج کرے کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے, جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو, میں قرآن سے تمہیں وہ مسئلہ بیان کروں گا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے کرم سے ایسا فیض ملتا ہے علم کا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ مجھ سے جو بھی مسئلہ تم پوچھو گے قیامت تک میں تمام مسئلوں کا جواب تمہیں قرآن کی روشنی میں عطا کروں گا. اس لیے کہ سرکار نے انہیں علم کا ذریعہ عطا کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں کہ سرکار ہم غلاموں کی غلامی کو دیکھ رہے ہیں, سرکار ہماری محبتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور جو میرے آقا فرماتے جہاں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور جہاں سید
کہ اللہ نے ہم سب کو حضور کی میلاد منانے والا بنایا، اللہ نے ہم سب کو حضور کی جشن میلادت منانے والا بنایا ہے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے کہ صحابہ حضور کی محبت میں حضور کا میلاد مناتے تھے، صحابہ حضور کی محبت میں حضور کی نعت پڑھتے تھے، اور صحابہ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کو مختار کل سمجھتے تھے، سبحان اللہ بے شک اپنے آقا کو مختار کل سمجھتے تھے۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ اکرام کی جماعت سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھی اختیار عطا کیا ہے اور دین کے معاملے میں بھی اختیار عطا کیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے تو سرکار کے بارگاہ سے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، بلکہ کرم کا ایسا دریا بہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت میں لاکھوں سلام، سبحان اللہ بے شک موج بحر سماحت میں لاکھوں سلام۔ اور سرکار کی بارگاہ میں کوئی آ جائے وہ خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے آقا کل اپنی ظاہری حیات میں عطا کرتے تھے، آج بھی میرے آقا عطا فرماتے ہیں۔ کوئی خوش عقیدہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہے، دنیا کے کسی حصے میں رہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں فریاد کرے، میرے آقا اس کی فریاد رسی کرتے ہیں، میرے آقا اس کی مدد کو آتے ہیں۔ اسی منظر کو تو میرے آقا حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو سرکار۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت کے لیے زندہ ہے۔ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ سرکار جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں عطا فرماتے تھے، اسی طرح اپنے وصال کے بعد بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور بزرگان دین کا ایک سیل رواں اس سلسلے میں ہے کہ جو بھی سرکار کی بارگاہ میں گیا ہے، کوئی بھوکا گیا ہے سرکار اسے کھانا کھلاتے ہیں، کوئی پیاسا گیا ہے سرکار اسے پانی پلاتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں کوئی مریض گیا ہے سرکار اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، اس میں پلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے۔ میرے آقا حضرت نے ہم کو عقیدہ دیا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔